बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिनों DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने जेल में मौजूद एक शख्स को मुखातब करते हुए कहा कि यह शख्स ज़हनी मरीज़ है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर PTI के फॉलोअर्स ने खूब क्रिटिसिज्म किया। मैं यहाँ ना तो DGISPR को डिफेंड करूँगा और ना ही उन पर क्रिटिसिज्म करने वाले PTI के फॉलोअर्स के हवाले से कोई बात करूँगा। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ वीक मनाया गया, जिसमें कॉन्फ्रेंस हुई और कुछ रिपोर्ट्स भी शाया हुई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में मौजूद हर तीसरा शख्स ज़हनी मरीज़ है। यानी 25 करोड़ आबादी में से तकरीबन 7-8 करोड़ की आबादी जो है वो ज़हनी मरीज़ है। ज़हनी मरीज़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो पागल हैं, बल्कि किसी न किसी स्ट्रेस से, किसी एंजाइटी से, किसी डिप्रेशन का वो शिकार है। वो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, वो घरेलू ज़िंदगी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, नौकरियों को लेकर भी हो सकते हैं। DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद पहलू, चंद पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो वाकई बहुत अहमियत के हामिल हैं। मसलन किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस जितने भी हैं वो शाम 4 से लेकर रात गए तक सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ ही डिस्कस करते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं होती। आप तालीम, सेहत और फ्लड की जो रोकथाम है उसके हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई आप सैर हासिल गुफ्तगू नहीं करते, रोड मैप नहीं देते। फिर इसके बाद एक और जगह पर DGISPR ने स्टेट की जो सुप्रीमेसी है उसके ऊपर भी बात की कि जितने भी इदारे महकमे हैं वो स्टेट के अंडर आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें ज़हनी मर्ज़ की बात की गई, स्टेट की बात की गई, और फिर ये जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं होती इसके ऊपर जो बात की है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, सहमत हूँ। लेकिन अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो देखें, स्टेट जो बनती है वो अवाम बनाती है, यानी जो हुकूमत बनती है वो अवाम के वोटों से बनती है, मगर यहाँ तो वोट चोरी हो जाते हैं। फॉर्म 45 की जगह 47 वाली हुकूमत बन जाती है। इसी तरह कंस्ट्रक्टिव डिबेट कैसे होगी जब आप पॉलिटिकल सिस्टम को ही डिरेल कर लेंगे, तो कैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगी। और फिर अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी कौम में समझता हूँ कि एक ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है। आप ये देखें कि अभी 2 दिन पहले डक्की भाई जो हैं बड़े मशहूर व्लॉगर, 100 दिन के बाद जब वो ज़मानत पे रिलीज़ हुए, पूरी कौम डक्की को जनाब फॉलो किया जा रही है। कोई ओवर 10 मिलियन टाइम्स उसको देखा जा चुका है। आप ख़ुद सोचें कि ये माशरा बीमार नहीं है तो और क्या है। मैं भी आज इस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस या PTI का उसके ऊपर रिएक्शन, उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे सेक्टर के ऊपर बात करूँगा जिसके साथ मैं खुद एफिलिएटेड हूँ, जिसका पोटेंशियल इतना है कि वो पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सकता है, यहाँ की यूथ को मोबिलाइज़ कर सकता है और उनकी जो सलाहियतें हैं उसको पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करके उनको अपने पाँव पर खड़ा कर सकता है। मैं बात करूँगा टूरिज़म सेक्टर की। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। शोबा सियाहत क्या है, पाकिस्तान में शोबा सियाहत के क्या मीनिंग लिए जाते हैं, कितना पोटेंशियल इस वाले से ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाई है, आप वो कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके कुछ क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जिसके अंदर आपके साथ स्टेट्स शेयर किए हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म का कितना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। फराद की टीम एक एक क्लाइंबर के साथ इंगेज होती है, लाखों नहीं करोड़ों मालियत जो है वो एक एक क्लाइंबर के ऊपर कॉस्ट आती है। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने में इन क्लाइंबर्स का भी कंट्रीब्यूशन है। और ये कहाँ से आया? यह आया माउंटेन एंड एडवेंचर टूरिज़म की कैटेगरी से। जो सेकंड कैटेगरी ऑफ टूरिज़म है वो है जी रिलीजियस टूरिज़म की। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल हज़ारों सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं, न सिर्फ भारत से बल्कि यूरोप और अमेरिका और कनाडा से भी पाकिस्तान का विज़िट करते हैं। सिखों के मजहबी मकामात के साथ साथ यहाँ पर दुनिया के कदीम तरीन जो मज़ाहब जिनमें से हिंदू मत और बुद्ध मत हैं, उनके भी पैरोकार पाकिस्तान का विज़िट करते हैं। यूनेस्को के मुताबिक पाकिस्तान में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी शामिल हैं। टूरिज्म की एक और कैटेगरी जिसको आमतौर पे लोग नहीं जानते, इसको कहते हैं कलनरी टूरिज्म। ये कलनरी टूरिज्म क्या है जी? यह है खाने पीने की सियाहत। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं, मकबूल हैं, चाहे वो कश्मीरी वाजवान हो, वो गिलगित बल्तिस्तान का चाप शोर हो, या याक की कढ़ाई ही हो, KPK का चप्पल कबाब हो, बलोचिस्तान की सजी हो, पंजाब की निहारी हो या सिंध की बिरयानी हो, सब ही बहुत बेपनाह मकबूल है। तो ये तो चंद खाने मैंने गिने हैं, यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ की चाय ही इतनी प्यारी है कि पड़ोसी जो हैं वो बायर आते हैं और त्यारा तबाह करके चाय ज़रूर पीते हैं और फिर यहाँ से वापस जाते हुए कहते हैं द टी वाज फंटास्टिक। एक और कैटेगरी जिसका नाम है आर्टिजन टूरिज्म।
یعنی کہ جو آپ کا ہینڈی کرافٹ ٹورزم ہے اس کو کہتے ہیں آرٹیزن ٹورزم. ہڈی کے اوپر جو ہے وہ سواتی شالیں بنائی جاتی ہیں, چترال کے اندر بنائی جاتی ہیں, کشمیر کے اندر وہاں کی تو جو پشمینہ ہے انتہائی مشہور ہے پوری دنیا میں. اسی طرح آپ نارتھ میں چلے جائیں تو وہاں شالز کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو یاک کی رگز ہیں اور بے شمار وہاں کے دستکاریاں ہیں, ہینڈی کرافٹس ہیں, یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں, مقبول ہیں. میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ لاسٹ ایئر میرے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے ایک ٹورسٹ آئے جن کو پرانے برتن میں کافی دلچسپی تھی. فورٹ کے باہر ایک بہت بڑی ہینڈی کرافٹس کی شاپ تھی, وہاں سے انہوں نے سارا سامان لے لیا اور اچھا خاصا لاکھوں کی مالیات کا وہ سامان انہوں نے لیا, یہ اپنے ساتھ ساؤتھ افریقہ لے کے گئے. تو یہ ہے آپ کی آرٹیزن ٹورزم کی کیٹیگری جس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. ایک اور کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں شوٹنگ ٹورزم, پرٹیکولرلی اس کو کہتے ہیں ٹرافی ہنٹنگ, یعنی کہ جو آئی بیکس ہے, مارخور ہے, اس کو شوٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل شوٹرز پاکستان کا رخ کرتے ہیں, کروڑوں روپے ادا کر کے لائسنس لیتے ہیں اور پھر ان جانوروں کو شوٹ کرتے ہیں. اس کے حوالے سے مختصر اعداد و شمار آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں, آپ انہیں دیکھیے کہ کس قدر ہیوی پرمٹس ادا کرنے پڑتے ہیں ان شوٹرز کو. اب ہم بات کریں گے اکنامک امپیکٹ آف ٹورزم کا, یعنی کہ اس سیاحت سے آپ کی اکانومی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ایک ٹیبل دیکھیں, اور اسی ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے مطابق پوری دنیا کا جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً 10% جو ہے وہ ٹریول اینڈ ٹورزم سیکٹر سے آتا ہے. پاکستان ٹریول اینڈ ٹورزم یا پاکستان ٹورزم کا جو کنٹریبیوشن ہے سال 2024 میں 6 رہا. سال 2025 کی جو پروجیکشن ہے وہ تقریباً 6.1% کی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس وقت تقریباً 47 لاکھ یا 4.7 ملین پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت سیاحت کے ساتھ منسلک ہے, جو کہ کل آبادی کا تقریباً 2% بنتا ہے, مگر جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ اس سے زیادہ ہے. یہ جو فیکٹس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ میں اپنی ذات سے نہیں بتا رہا, بلکہ یہ سارے کے سارے فیکٹس ورلڈ بینک, پی ٹی ڈی سی اور ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے پلیٹ فارم سے ان کی رپورٹ سے اخذ کیے گئے ہیں, جو کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں. یہ ویڈیو کلپ جو آپ نے ابھی ملاحظہ کی جس میں ہم نے ٹورزم سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کی, یہ مئی 2025 کا کلپ ہے. یہ مکمل ولاگ ہے جس کے اندر ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر پاک بھارت کشیدگی شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس ٹورزم کو کتنا نقصان ہوگا, اس سیکٹر سے ریلیٹڈ یا اس سیکٹر سے جو جڑے ہوئے لاکھوں لوگ ہیں ان کے کاروبار کا کیا ہوگا. خوش قسمتی سے جنگ ختم ہوئی, مگر اس کے بعد پھر ایک ڈیوسٹیٹنگ قسم کا فلڈ آپ نے دیکھا جس میں کلاؤڈ برسٹ بھی تھے, گلیشیئر برسٹ بھی تھا, جس میں مونسون کے کوئی 9 کے قریب سپیلز آئے جس نے پاکستان کے نہ صرف شمالی علاقہ جات کشمیر کے پی کے کو نقصان پہنچایا بلکہ آپ کے پنجاب کو, آپ کے سندھ کو بھی نقصان پہنچایا جہاں سے ڈومیسٹک ٹورسٹ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا رخ کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹورسٹ نے بھی بہت کم پاکستان کا رخ کیا جس کے نتیجے میں اس سیکٹر کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا. فلڈ کے بعد ابھی یعنی کہ دسمبر کی اگر بات کی جائے تو حالت یہ ہے کہ ونٹر ٹورزم کے حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے, بلکہ حالات تو یہ ہیں کہ ابھی جو ٹور آپریٹرز کوشش کرتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو اپ لفٹ کیا جائے. ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. جو گاڑی اسلام آباد سے مری جاتی تھی جس کا فائن یعنی جو روٹ چالان ہوتا ہے وہ روٹ پرمٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا 500 1000, یہ ایک فائن ہوتا ہے کہ جو آپ بھرتے ہیں کیونکہ آپ پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں اور آپ ہر علاقے کا روٹ پرمٹ نہیں لے سکتے. اگر آپ روٹ پرمٹ لے لیں گے تو شاید گاڑی کی قیمت سے ہی زیادہ وہ پرمٹ کی ویلیو بنتی ہے. لیکن اس حکومت نے کیا کیا ہے, اس وقت پنجاب حکومت ہو یا کے پی کے حکومت ہو, دونوں مری آپ جاتے ہیں وہاں سے نتھیا گلی جاتے ہیں تو ایک گاڑی کا 15,000 فائن ہو رہا ہے, چالان لیا جا رہا ہے, جو کہ بالکل زیادتی ہے, بلکہ اس سیکٹر کے ساتھ زیادتی ہے اور اس سیکٹر سے جڑے ہر بندے کے ساتھ زیادتی ہے. پھر آپ کیا کریں گے, کوشش کر کے جو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں وہ ذہنی مرض سے نکل کے کہیں نیچر کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا ڈپریشن ختم ہو, ان کا انزائٹی ختم ہو. ہماری گورنمنٹس, ہماری اسٹیٹ, ہمارے ادارے یہ کرتے ہیں کہ اپنے فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے وہ غیر ضروری ہی نہیں بلکہ وہ غیر منصفانہ فائن کرتے ہیں. یہی صورتحال اس وقت باقی گاڑیوں کی بھی ہے. ایون میرے ایک دوست نے بتایا کہ جس کی عام گاڑی, عام وین تھی پرائیویٹ, اس کو بھی انہوں نے 5000 کا چالان کر لیا. تو مجھے بتائیے گا کہ جو اسٹیٹ جس نے اس پورے سسٹم کو چلانا ہے وہ اسٹیٹ ہی اپنے عوام کے ساتھ, اپنی رعایا کے ساتھ اتنا ظلم کرتی ہو تو رسپانس میں کیا ملے گا؟ رسپانس میں پھر آپ کو وہی نان اسٹیٹ ایکٹرز ملیں گے, پھر آپ کو وہ ایگریشن ملے گا, وہ آپ کو ایسے
یہ وہ زومبیز ملیں گے کہ جو پھر آپ کو ہی کھائیں گے. اگر آج آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے کل یہ آپ ہی کو کھائیں گے. لیکن اس چیز کو سمجھنے کا, اس چیز کو محسوس کرنے کا دماغ اگر کسی پاس ہو تو وہ یہ سوچے گا. یہاں پر تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہے اور کاغذوں کے اندر اور آپ کی جو پریزنٹیشنز ہیں اس میں ملک کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے, جبکہ پریکٹیکلی نہ یہ حکومت اور نہ ہی یہ ادارے اپنی عوام کے ساتھ اور اپنے اس بزنس سیکٹر کے ساتھ کہیں کھڑے نظر آتے ہیں. یہاں پر میں DGISPR کے ذہنی مریض والی بات پر دوبارہ آؤں گا. اگر شعبہ سیاحت کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ذہنی مریض کیسے بنتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا یہاں اسلام آباد کی مارگلہ ہلز میں ایک بہت خوبصورت ریسٹورنٹ ہوتا تھا جس کا نام تھا منال, جو کہ انتہائی پرکشش لوکیشن تھی جہاں سے پورے اسلام آباد کا ویو ہوتا تھا. ذرا سوچئے کہ جو اس کے بنانے والا تھا اس نے اس کو کیسے اسکریچ سے بنایا تھا. سالوں دہائیوں اس نے محنت کی اور اس کو مقبول کیا, اس کو بڑا کیا. اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم کام کرتی تھی, لیکن پھر کچھ احکامات آئے اور پھر اس کو دوبارہ سے ڈسمینٹل کر دیا, اس کو توڑ دیا, اس کو وہاں سے ختم کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, کئی لوگ ذہنی مریض بنے. یہی صورتحال ہم نے اس سال عطا آباد لیک کے اوپر ایک خوبصورت ریزارٹ کے ساتھ بھی دیکھا کہ جب سیلاب نے اس کو شدت سے نقصان پہنچایا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریزارٹ اب بند ہو جائے گا, دوبارہ آپریشنل شاید نہ ہو سکے. اس میں بھی سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے, لیکن جب یہ ریزارٹ بند ہوا ان کا روزگار ٹھپ ہو گیا اور وہ بھی لوگ مینٹلی سٹریس کا شکار ہو گئے, ڈپریشن کا شکار ہو گئے. میں ایسے کافی سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی ڈاؤن سائزنگ کی گئی جب تو وہ زاروں قطار رونے لگ گئے اور اس وقت وہ کسی نہ کسی انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہیں. اسی طرح ہم بات کریں کہ ہر سال اس سیکٹر میں سینکڑوں ہوٹلز بنتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹلز بنتے ہیں. آپ نے ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے, کروڑوں نہیں اربوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ہوٹلز کیسے بنتے ہیں, ان کو کون NOC دیتا ہے؟ جس جگہ پہ یہ بنتے ہیں وہاں پر یہ پہلے تو جو جنگلات ہیں اس کا بہدریغ استعمال کرتے ہیں, ان کو کاٹتے ہیں. اس کے بعد پھر وہاں پر جو پتھروں کے ساتھ اور دیگر وہ جو اس کی تزئین و آرائش کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے مائنس کے ذریعے اور پھر وہاں سے پتھر نکال کر ان ہوٹلوں کی تعمیر کی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں آپ کا پورا جو کلائمیٹ ہے نا وہ اس کا افیکٹس اس کے اوپر آتے ہیں. اور پھر ری ایکشن میں کیا ہوتا ہے, کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں, گلیشیئر برسٹ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں صرف سیکٹر نہیں بلکہ پوری اسٹیٹ کے اندر جو آپ دیکھیں گے کہ فلڈ کے نتیجے میں اربوں ڈالرز کے نقصانات ہوتے ہیں, لوگوں کے املاک کا نقصان ہوتا ہے, لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ پھر ذہنی مریض بنتے ہیں. اپنے ویڈیو کے اختتام پر بس ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا. پوری دنیا میں سپورٹ سیکٹر ہو یا ٹورزم سیکٹر ہو, یہ دو سیکٹرز ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو ذہنی امراض سے نکالا جاتا ہے, ڈپریشن سے نکالا جاتا ہے, انزائٹی سے نکالا جاتا ہے, نیچر کے قریب کیا جاتا ہے اور لوگوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں اس سیکٹر کے حوالے سے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. اگرچہ کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنے ہیں مگر ان ڈپارٹمنٹس نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا. اب یہ گورنمنٹ اور مقتدر حلقوں پر منحصر ہے کہ وہ ٹورزم سیکٹر کو کس نہج پہ لے کے جاتے ہیں, یا تو اس کے ذریعے اس پوری سوسائٹی کو جو مینٹل سٹریس یا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جن کو ہیں انہیں دوبارہ سے ریکور کرتے ہیں, یا ان کو ورسٹ فارم میں لے جاتے ہیں, ایک ایسی فارم کہ جیسے زومبیز ہیں وہ انسانوں کو ہی کھاتے ہیں. پھر ایسا ہی ہوگا کہ جس قدر لوگ ذہنی امراض کا شکار ہوں گے وہ مل کر پھر اکٹھے ہوں گے اور اس پورے سسٹم کو کولیپس کر لیں گے. تو یہ دیکھنا ہوگا ہمارے پالیسی میکنگ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو گورنمنٹ ہیں, اس کو دیکھنا ہوگا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ملتے ہیں جی پھر کسی نئے ولاگ میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.